अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्दुल-सत्तार कहते हैं। आप देख रहे हैं अलग। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी अलग नहीं हो रहा। कैरन जोडा फिशर जो कि जर्मन अमेरिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर आज किसी से गुफ्तगू का हवाला, जो कि व्हाट्सएप पर उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने लिखा कि वाशिंगटन डीसी के डॉन न्यूज़ के एक ब्यूरो चीफ हैं जिनसे उनकी गुफ्तगू हुई है। और गुफ्तगू क्या थी? देयर विल बी नो इलेक्शन इन सितंबर में पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा। द न्यू सुप्रीम कोर्ट विल एक्नॉलेज द गवर्नमेंट्स प्ली दैट देयर इज़ एन इमरजेंसी इन द कंट्री एंड गिव द गवर्नमेंट मोर 2 years। नया जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो इस बात को तस्लीम करेगा, हुकूमत की इस बात को तस्लीम करेगा कि मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है और अगले 2 साल तक कोई इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। और उसके बाद एक साहब होते हैं जिनका नाम होता है अनवर इकबाल साहब, वो इस कन्वर्सेशन पर रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि दिस वाज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन, यू पोस्टेड इट हेयर विदाउट आस्किंग मी। ये एक निजी गुफ्तगू है, आपने मुझसे पूछे बगैर इसको यहाँ पर पोस्ट कर दिया। एंड व्हाट सूट्स यू, जो कि आपको मतलब पता नहीं अच्छा लगा, आपने कर दिया। उसके बाद खातून ने, यानी कि कैरन जोडा फिशर ने उनको रिप्लाई देते हुए कहा कि आई डिड नॉट यूज़ योर नेम, मैंने आपका नाम इस्तेमाल नहीं किया, यू डिड, बल्कि आपने किया। आई शेयर द एंटायर टेक्स्ट, मैंने तो वो टेक्स्ट यहाँ पर शेयर किया जो कि आपने मुझे किया। ऑल द एक्सचेंजेस विद जर्नलिस्ट आर नेवर प्राइवेट, जो भी बातचीत सहाफ़ियों के दरमियान होती है वो कभी निजी या प्राइवेट नहीं होती। उसके बाद वो लिखती हैं कि हैव यू एवर टेक्सटेड मी जस्ट टू सी हाउ आई एम, कि आप मुझे इसलिए मैसेज करते हैं कि मैं कैसी हूँ। इट इज़ ऑलवेज अ सर्च फॉर इंफॉर्मेशन विच आई नेवर माइंड, ये एक मालूमात की तलाश होती है जिस पर मैंने कभी कोई बुरा नहीं मनाया। तो ये है सूरत हाल। हमारे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। ये जो नाजुक सूरत हाल आपने कहा ना, हाँ, कि मुल्क एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुझे आमिर लियाकत याद आ गए, वो मौलाना साहब याद आ गए जो कहते हैं बड़ी नाजुक सूरत हाल है। तो सूरत हाल नाजुक है। कैरन जोडा फिशर ये पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं, इंडिया में काम कर चुकी हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में काम कर चुकी हैं। इन्होंने ये जो तमाम गुफ्तगू पोस्ट की है, इस गुफ्तगू का मतलब क्या? देखिए, सितंबर में नया चीफ कौन होगा? सितंबर में नया चीफ जो है वो होंगे मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गए इस तमाम मामले में जिसका इस वक्त पाकिस्तान सामना कर रहा है। एक सूरत हाल है, इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन होना है, अब इलेक्शन रोकने की कोशिशें हो रही हैं। इलेक्शन रोकने की कोशिशें ये हुकूमत कर रही है, इस हुकूमत के दोस्त कर रहे हैं, इस हुकूमत के इत्तेहादी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनका पूरा साथ दे रहा है। निगरां हुकूमतें, और ये निगरां हुकूमतें जिनकी मुद्दत आईने पाकिस्तान के तहत 90 रोज़ से 1 मिनट ऊपर नहीं जा सकती, निगरां हुकूमतें इनका साथ दे रही हैं। और इस तमाम सूरत हाल में मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में वाशिंगटन डीसी से इंकिशाफात सामने आते हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। और मौलाना साहब की हंसी छूट रही थी, आमिर लियाकत साहब की हंसी छूट रही थी मरहूम की, लेकिन यहाँ पर लोग रो रहे हैं जो सूरत हाल है उसमें। और इस सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि ये जो हमारे सामने है, ये तो सामने है, लेकिन बहुत कुछ है जो पसे पर्दा है, उसमें से कुछ सामने आ गया कैरन जोडा फिशर के ज़रिए। बहुत कुछ है जो सामने नहीं आ रहा, लोग उसे जानना चाहते हैं। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जानते वो भी बताने की हिम्मत नहीं करते, पड़ जलते हैं, और लोग उससे आगे बात नहीं कर सकते। ये उन मामलात की जानिब इशारा करता हुआ ट्विटर कन्वर्सेशन है, और इसमें अनवर इकबाल साहब का नाम नहीं था, लेकिन वो कूद पड़े, उन्होंने बता दिया कि वो थे। और उनके बारे में कैरन जोडा फिशर ने एक चीज़ और लिखी कि ये जो साहब हैं डॉन के ब्यूरो चीफ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पीआर करते हैं, पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं। तो काफ़ी कुछ पता चल रहा है इस तमाम सूरत हाल में। इलेक्शन, नो इलेक्शन, इलेक्शन से भागना, ये सब कुछ है। और इसमें अब अदलिया के अंदर के किरदार, और फिर देखिए आप कि अब हो क्या रहा है अदालत में। मेरे अहबाब कहते हैं यही एक ऐब है मुझ में, सरे दीवार लिखता हूँ पसे दीवार के किस्से। और इसके साथ साथ जो आज एक बेंच है, जस्टिस अमीन ने अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लिया और यूं ये बेंच जी अलग हो गया। अब देखिए ना, बेंच टूट गया। ये जो बेंच है ये
از خود نوٹس چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کا، اس میں شامل تھے امین الدین صاحب، جو قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصلہ دے دیا، 3 جج صاحبان کا بینچ تھا. اچھا یہ سن رہے تھے یہ جو امتحانوں میں 20 نمبر حافظ قرآن کو زیادہ مل جاتے ہیں، اس کیس کو سن رہے تھے، اور اس کیس کو سنتے ہوئے وہاں سے نکلا کہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے، بینچ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور وہاں سے یہ فیصلہ دے دیا گیا. یہ بالکل ویسے ہی جیسے یہ لوگ خود الزام لگا رہے تھے کہ مسٹر جسٹس اعجاز الحسن اور مسٹر جسٹس مظاہر اکبر نقوی یہ سن رہے تھے کیس ڈوگر صاحب کا، CCPO لاہور کا، اور وہاں سے از خود نوٹس چلا گیا چیف جسٹس کے پاس. اب کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے سامنے ہے. یہ حافظ قرآن کے لیے نمبر کا معاملہ تھا اور وہاں سے معاملہ جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے. تو اس صورتحال میں یہ جو حافظ قرآن کے 20 نمبر والا معاملہ ہے، اس سے یہ عدالت ایک اور جانب چلی گئی اور بینچ ٹوٹ گیا. اب یہ جو بینچ ہے اس کا بننا نہ بننا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان میں 90 روز کے اندر انتخابات ہونے یہ آئین پاکستان بتاتا ہے، اور ہمارے ہاں عدالت میں سے ایک فیصلہ آیا ہے جو اس سے فرار کا رستہ اس حکومت کو دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے. قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، چیف جسٹس کو روکتے ہیں، قاضی فائز عیسی صاحب اس کیس کو روک دیتے ہیں ایک لحاظ سے، اور پھر حکومت کیا کرتی ہے. حکومت قاضی فائز عیسی صاحب کا جو کیوریٹو ریویو ہے وہ کیوریٹو ریویو واپس لے لیتی ہے، کیونکہ یہ حکومت کا دائر کردہ تھا. پہلے حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اب حکومت ہے نون لیگ کی. تو اسمبلی کی مدت وہی چل رہی ہے، ٹینیور وہی ہے، لیکن اب حکومت بدل گئی، حکومت نے ریویو واپس لے لیا. تو کھچڑی ہے ہمارے سامنے بنی ہوئی، بڑی دلچسپ ہے. اب یہ کیوریٹو ریویو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. انڈیا میں اب سے تقریباً 2 عشرے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں یہ کیوریٹو ریویو پہلی بار آیا کہ ایک کیس فائل ہوتا ہے 20 سال پہلے، اس فائل ہونے والے کیس کے بعد ریویو آتا ہے. ریویو کے بعد بھی اگر اگریوڈ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ایک اور صدا سنی جانی چاہیے تو کیوریٹو ریویو کی ٹرم تھی. حکومت نے قاضی فائز صاحب کے خلاف کیوریٹو ریویو فائل کر دیا تھا. اب یہ کیوریٹو ریویو جو ہے یہ واپس لے لیا گیا ہے، اور ٹائمنگ، آپ ٹائمنگ کو جوڑیں بس، کہ حکومت جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ عدالت کو روکا جائے. عدالت سے ایک فیصلہ آتا ہے جو چیف جسٹس کے بینچ کو توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو فیصلہ دیتے ہیں ان کا کیوریٹو ریویو جو ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے. تو کچھ اس طرف سے کام ہو رہا ہے، کچھ اس طرف سے کام ہو رہا ہے، ہر طرف سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ان حالات میں پاکستان سے باہر سے خبر آتی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اب یاد رکھیے گا محسن نقوی پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ، انہوں نے کچھ صحافیوں سے بات کی تھی جب یہ نگراں وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے جا رہے تھے کہ آؤ میرے مہمان بنو اس حلف برداری میں. تو انہوں نے کہا یار اتنا بڑا میڈیا ہاؤس چلا رہے ہیں آپ، سٹی 42 آپ کے پاس، UK 44 آپ کے پاس، چینل 24 آپ کے پاس، فیصل آباد کا چینل آپ کے پاس، روہی آپ کے پاس، ایک اخبار بھی ہے، جانے دیں آپ کہاں ان چکروں میں پڑ رہے ہیں، سیاست میں گھس رہے ہیں، وہ بھی نگراں حکومت اپنا کام جاری رکھیں. تو محسن نقوی نے کہا کہ نہیں، یہ نگراں حکومت نہیں ہوگی، میں 3 مہینے کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں بن رہا، میں وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں سال بھر کے لیے، یہ مجھے بتایا گیا ہے. اب اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے، تو جس چیز کی آئین میں گنجائش نہیں ہے وہ محسن نقوی سے وعدہ کی جا رہی ہے. کون کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، محسن نقوی بتائیں گے، لیکن کچھ صحافی ہیں جنہیں اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ ان سے محسن نقوی نے یہ بات کی تھی. بہت امپورٹنٹ ہے. اب ان حالات میں باہر سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں، سب چیزیں مل ملا کے الیکشن کو روکنے کی طرف جا رہی ہیں. اور ایک بات کا جواب تو آئے نا کہ نگراں حکومت کا کیا ہوگا. جب یہ مدت گزر جائے گی تو نگراں حکومت کا کیا ہوگا. 90 روز سے 1 منٹ آگے نہیں جا سکتی نگراں حکومت. اچھا، اس میں ٹائمنگ بڑی معنی خیز ہے، اور ٹائمنگ پر ایک قاضی فائز عیسی صاحب کہتے ہیں کہ از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے. کیا از خود نوٹس لینا بری بات ہے یا ایک خاص کیس میں لینا بری بات ہے؟ اچھا دیکھیے، از خود نوٹس کے بارے میں جو قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ حکومت کہہ رہی ہے، یہ حکومت کس چیز کی پیداوار ہے؟ یہ حکومت خود ایک از خود نوٹس کی پیداوار ہے جو قاسم سوری کی رولنگ پر ہوا تھا. ایسے ہی ہے. قاضی فائز صاحب از خود نوٹس کو روک رہے ہیں. صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے میں یہ اگست 2021 میں خود از خود نوٹس لے چکے ہیں. فیض آباد دھرنا جس سے قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ میں ہوتے ہوئے بھی مزید لائم لائٹ میں آ گئے، وہ بھی از خود نوٹس تھا. تب یہ قرار دیا گیا تھا کہ چیف جسٹس کے علاوہ کوئی از خود نوٹس نہیں لے گا،
تو قاضی فائز عیسی صاحب وہ از خود نوٹس لے چکے ہیں جس کا انہیں اختیار نہیں ہے، اور اب یہ اس چیف جسٹس کو جس کے بارے میں آرٹیکل 184(3) ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ یہ لیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، یہ اس کو روک رہے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے، جس چیز کے یہ لوگ بینیفیشری ہیں یہ تمام لوگ اس چیز کو روک رہے ہیں، اور قاضی فائز صاحب جا کے اب اگلے کچھ دنوں میں جب چیف جسٹس بنیں گے تو یہ ان کے اپنے ہاتھ پاؤں کٹ جانے والی بات ہوگی کہ وہ خود اپنے جو پہلے چیف جسٹسز ہیں ان سے بالکل مختلف چیف جسٹس بن جائیں گے پاورز کے حساب سے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے سنا ہے کوئی گالی والی دی ہے رانا تنویر کے کچھ معاملے پر، آپ کے علم ہے کوئی؟ فواد چودھری صاحب نے ایک گالی دی ہے، گالی دینا بری بات ہوتی ہے، لیکن اگر لوگوں کو بتانا ہو کہ کون سی گالی دی ہے تو جو کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے اسے اردو میں جو کہتے اس سے ملتی جلتی گالی دی ہے فواد چودھری صاحب نے، یہ سپریم کورٹ کے باہر دی ہے انہوں نے۔ ان سے بات ہوئی کہ رانا تنویر صاحب جو کہہ رہے تھے، اب رانا تنویر صاحب نے کیا کیا، عمران خان کے بارے میں، ان کی والدہ کے بارے میں، ان کے والد کے بارے میں، عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان کی پارلیمان میں کھڑے ہو کر، اس عمارت میں جس کی چھت پہ آیات قرآنی لکھی، اس کے ماتھے پہ کلمہ لکھا ہو، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنی طرف سے نطفہ حرام قرار دیا تھا۔ یہ باتیں اگر پاکستان کی پارلیمان میں وزیر تعلیم کر رہا ہے تو انتہائی افسوسناک ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا کرے گا، کیسے ہوگا، اور پھر انہوں نے ایک گالی دے دی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے اور جس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ گالی دینا بہرحال بری بات ہے، فواد چودھری صاحب کو نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا ہے۔ اچھا، ملک کس جانب جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھیگا مشتی جاری ہے، سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور الیکشن کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ الیکشن جو ہے وہ اس سے سب بھاگ رہے ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ ان لوگوں کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو سسٹم سے مختلف ہے، اس کا نام عمران خان ہے، وہ ان تمام روایتی سیاستدانوں سے، روایتی سسٹم سے مختلف ہے، اور وہ ان کو وارا نہیں کھاتا، یہ اس کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، اس لیے ہی کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان بھی مل جائیں تو میرا بلیف یہ ہے کہ جو 90 دن میں آئینی انتخابات کی پوزیشن ہے اس سے تو نہیں ہٹا جا سکتا۔ اچھا، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو اب اتنے مقبول ہیں، مقبول ترین رہنما ہیں پاکستان کے، اگر وہ 5 سال پورے کر پاتے تو شاید اتنے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ عمران خان صاحب 5 سال پورے کرتے تو اتنے مقبول ہوتے، شاید نہ ہوتے، کیونکہ وہ نہیں ہوئی چیز، ہائپوتھیٹیکل ہے۔ لیکن یہ جو چہرے ملے، جو اکٹھ ہوا، زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کی جماعت کا، شہباز شریف کا، فضل الرحمان کا، ان 3 چہروں کے ملاپ نے خوف میں مبتلا کیا ہے اس قوم کو، اور اسی لیے عمران خان صاحب اب مقبول ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نالائقی ہے، عمران خان صاحب کی کامیابی تو نہیں ہے، ان لوگوں کی ناکامی جس نے عمران خان صاحب کو مقبول بنا دیا۔ اچھا، وہ زرداری جو یہ کہتے تھے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو اگر ہم نے معاف کیا تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور وہ شہباز شریف جو کہتے تھے کہ بھائی لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے، پیسے نکال لیں گے، اور وہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے تھے کہ زرداری کے پیٹ میں شوگر ملیں، یہ شوگر ملیں نکالنی ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ یہ کھلا تضاد نہیں، یہ ننگا تضاد ہے، اور یہ ننگا تضاد جاری ہے ہمارے یہاں۔ اور ان سب چیزوں، ان لوگوں کو دیکھیں نا، ایک فیکٹر ہے عمران خان، اس نے متحد کیا ہے، وہ فیکٹر ہٹا دیں گے واپس ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے پر آ جائیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ دنوں مہینوں میں؟ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہم اس کو یہاں پر ریپ اپ کریں، بہت ساری چیزیں جس کو ہم آگے جا کر بھی ڈسکس کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے، ان کی سیاست کو خطرہ نہیں ہے، تو ان کی زندگی کو محفوظ بنانا ان کی اپنی جماعت کی بھی ذمہ داری، اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس ریاست کی ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داری پوری کی جانی چاہیے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ طارق متین صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے اندر کی خبریں بھی ڈسکس کی۔ مجھے یعنی عبدالستار کو دیجیے گا اجازت، دیکھتے رہیے الگ۔ اللہ حافظ۔